कमांडमेंट्स ऑफ लीडरशिप नंबर 1 में आपने समाअत फरमाया कि किस तरीके से ये जो चाहिए चाहिए बोलने वाले लोग कौम को नुकसान पहुंचाते हैं, ये मुसलमानों को ये करना चाहिए, उलमा को ये करना चाहिए, जमातों को ये करना चाहिए, फलां को यूं करना चाहिए। ये जो चाहिए चाहिए के बीमार लोग होते हैं, दरअसल ये लोग मेंटली सिक लोग होते हैं, जहनी बीमार, बल्कि इनको हैंडीकैप या माजूर, जैसे बीसाखी पे चलने वाला माजूर आदमी होता है, बगैर बीसाखी के वो चल ही नहीं सकता, वैसे ही ये लोग किसी भी संजीदा टॉपिक पे सिवाय चाहिए चाहिए के ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन लीडरशिप, अल्लाह ताला लीडरशिप उनको अता करता है जो खुद कुछ ना कुछ करते हैं या किसी करने वाले का साथ देते हैं। आइए आज के दूसरे कमांडमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। आज का जो दूसरा कमांडमेंट है ये भी एक इंतहाई अहम है। जिस आपने किसी से गुफ्तगू करते वक्त एक 5 मिनट भी गुफ्तगू करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि उसने कम से कम 10 मरतबा मैं, ये लफ्ज़ मैं, आई डिड दैट, आई डिड दिस, या मैंने ये किया है, मैंने वो किया, ये इस्तेमाल करते हैं। और आप खुद भी, अगर आपको शायद एहसास नहीं होता कि आप खुद कितनी मरतबा मैं का इस्तेमाल करते हैं अपनी गुफ्तगू में। हम समझते थे कि ये बीमारी सिर्फ औरतों में होती है कि मेरे अब्बा, मेरे अम्मी, मेरे भाई, मेरा ख़ानदान, लेकिन तजुर्बात और मुशाहिदात ने ये बताया कि मर्दों में औरतों से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी ये है। आप किसी भी संजीदा मौजू पर किसी से गुफ्तगू कीजिए, वो बेचारा ये बताने के लिए बेचैन है कि मैं कितना अहम आदमी हूँ, मैं हक बात कहता हूँ, इसीलिए लोग मुझसे बहुत इख्तलाफ करते हैं। मैंने फलां साहब के सामने जब ये बात कही तो वो मेरा मुंह देखते रह गए, वो बड़ी हैरत से मुझे तकते रह गए, और मैंने फलां ऑफिसर को बोल के, मैंने फलां मिनिस्टर को कह के, मैंने चीफ मिनिस्टर को कह के ये काम करवा दिया, उसको मैंने जिताया, उस और एनआरसी में मैंने ये किया, इतने मैंने राशन किट्स तकसीम करवाए। ये जो मैं है, कभी मेरा मेरी भी होता है इसमें। जैसे मेरा ख़ानदान, मेरे वालिद, मेरे दादा फलां थे, और मेरा मसलक, हमारा मसलक, हमारा अक़ीदा, मेरी जमात 73वां फ़िरक़ा है मेरा, तो मैं तो सबसे आला हूँ। और फिर ये जो मैं होता है जाने मोहतरम, जैसे मैंने इतनी किताबें लिखी है, मैंने इतने मज़ामीन लिखे हैं, मेरी इतनी तस्वीरें छपी हैं, मेरी इतने लाइक्स आते हैं, मेरा ये जो मैं, मेरा, मेरी होता है, दरअसल ये है फसाद की जड़। अपने कारनामे जब आप बयान करने लगते हैं तो इससे होता क्या है कि आपकी इंडिविजुअल जो पब्लिसिटी है, शोहरत है, ये तो बढ़ती है, लेकिन जो सिंसियर लोग होते हैं, जो रियल सपोर्टर्स हो सकते हैं आपके, वो आपसे दूर हो जाते हैं। और आपके करीब कौन आते हैं? या तो वो जिनको ये मैं की बीमारी है, या फिर जिनकी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं होता, उनको वक्त गुजारने के लिए, कोई चाय पिलाने के लिए, चाय पीने के लिए साथ में कोई ना कोई दरकार होता है, वो लोग खुशामद पसंद लोग सिंपली आपके अतराफ जमा होना शुरू हो जाते हैं। और नतीजा ये निकलता है कि आपके अतराफ सारे या तो खुशामदी होते हैं, चमचे होते हैं, या फिर आप किसी और के चमचे बनकर इस तरीके से आप एक बहुत अच्छे मकसद से दूर हट जाते हैं। इसलिए अगर आप कौम के लिए वाकई कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम ये करना होगा, नंबर 1, अपनी ज़बान से ये मैं का इस्तेमाल ख़त्म करें। कैसे करें ये आपको खुद सोचना पड़ेगा कि आपके बातचीत में मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, ये मैं नहीं आएगा। और दूसरा काम आपको ये करना है कि ये जो गुफ्तगुओं में, जैसे मैंने आपको इससे पहले अर्ज़ किया था कि ये जो चाहिए बोलने वाले लोग होते हैं, ये आपको भी कमज़ोर कर देते, ये तो होते ही बुज़दिल हैं, आपको भी बुज़दिल कर देते हैं, आपकी हिम्मतों को तोड़ते हैं। वैसे ही ये जो हर बात में मैंने ये किया, मैं ये समझता हूँ, मेरा ख्याल ये है, ऐसे लोग भी आपकी हिम्मतों को तोड़ देने वाले हैं। आप इन लोगों से दूर रहिए, क्योंकि कुरान ने इनका बहुत खूबसूरत नक्शा खींचा है। अल्लाह ताला फरमाता है कि ला तहसबन्नल्लज़ीना यफ़रहूना बिमा अतौ व युहिब्बूना अन युहमदू बिमा लम यफ़अलू फला तहसबन्नहुम बिमफ़ाज़तिन मिनल अज़ाब व लहुम अज़ाबुन अलीम। कि ये जो लोग होते हैं अपने छोटे छोटे कामों पे, मैंने ये किया, मैंने वो किया, इस पर खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं, और जो काम नहीं किया उसका भी क्रेडिट अपने जिम्मे लेने की कोशिश करते हैं कि ये काम, फला काम मेरी वजह से, फला ब्रिज मेरी वजह से बना, फला पार्टी मेरी वजह से मिली, फला को नौकरी मेरी वजह से मिली, मैंने चीफ मिनिस्टर से ये कहा था, मैंने एम्बेसडर साहब से ये कहा था, मैंने सीजी साहब से ये कहा था, सीजी साहब तो मुझसे हर बात में मशवरा करते हैं। जो चीज़
نہیں کی انہوں نے، اس کا بھی کریڈٹ لینے کی کوئی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مت سمجھنا کہ یہ لوگ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے، فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ دوستو یہ میں آپ نہیں جانتے کہ یہ میں نہ صرف آپ کی شخصیت کو نقصان پہنچاتا ہے بلکہ پوری قوم کو نقصان پہنچا دیتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ ایک بھوکا بھیڑیا بھی اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جانوروں کو جتنا یہ جو میں کے یہ جو شہرت کی خواہش، پیسے کی خواہش والے جو ہوتے ہیں نا، یہ لوگ جتنا نقصان پہنچاتے ہیں۔ حدیث میں اس کو المنان بما اعطا، احسان کر کے جتانے والا، یہ کہا گیا ہے۔ ایک حدیث میں بن نفاق، یہ نفاق کی طرح کا ہوتا ہے۔ دوستو آپ نے وہ حدیث تو بارہا سنی ہوگی، لیکن آج کے اس میں کے تعلق سے ضرور سنیے کہ 3 لوگ ہوں گے، چونکہ یہ حدیث بہت معروف ہے، علماء کرام ہمارے اس کا حوالہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ 3 لوگ ہوں گے جن کو قیامت میں اللہ تعالیٰ پیشانی کے بل یعنی کہ بالوں سے پکڑ کے دوزخ کی طرف ڈھکیلے گا۔ تو اس میں ایک ہوگا سخی، جس نے خوب دولت لٹائی اللہ کی راہ میں، اللہ نے دی وہ لٹاتا گیا۔ دوسرا ہوگا عابد، عبادت کرنے والا دن رات۔ تیسرا ہوگا شہید، جو اللہ کے راستے میں جس نے جان دے دی۔ اب یہ بتائیے کہ یہ 3 شہید، عابد اور سخی، ان کی تو ہم گھر تک بھی نہیں پہنچ سکتے، پھر کیوں ان کو دوزخ میں ڈھکیلا گیا؟ تو جب انہوں نے پوچھا تو پوچھیں گے تو بتایا جائے گا ان کو کہ شہید کہ تو دنیا میں اپنی طاقت یا اپنا رعب جتانے کے لیے تو نے لڑائی بہت اچھی کی، لیکن تیرے دل میں کچھ اور خواہش تھی۔ زبان سے یہ نہیں کہا کہ میں لوگ مجھے مانیں، میری طاقت کو سلام کریں، مجھے خراج عقیدت مجھے اٹریبیوٹ کریں، لیکن تیرے دل میں تو یہ تھا کہ لوگ تیری طاقت کو تسلیم کریں۔ تجھے دنیا میں مل گیا، اب تیرا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ دوسرا جو سخی ہوگا کہ جس نے خوب دولت لٹائی، کبھی راشن کٹ تقسیم کرتے رہے، کبھی ہر ایک کام میں، غریب بچوں کی شادیاں ہو رہی ہیں وغیرہ وغیرہ، مدرسے تعمیر ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، آپ دیکھتے ہیں مستقل پیسے لٹاتے رہتے ہیں لوگ۔ لیکن قیامت میں یہ ہوگا کہ اس کی پیشانی کے بل اس کو گھسیٹ کے لایا جائے گا کہ تو دنیا میں یہ چاہتا تھا کہ تیری شہرت ہو، لوگ تجھے سلام کریں، ہر محفل میں تیری خوب آؤ بھگت ہو، تجھے دنیا میں مل گیا۔ اور تیسرا شخص ہوگا عابد، جس نے دن رات عبادت کی، لیکن اس سے یہ کہا جائے گا کہ تو یہ چاہتا تھا کہ دنیا میں تیرے زہد و تقوی کی شہرت ہو، لوگ تجھے جھک جھک کے سلام کریں، تیری بزرگی کو مانیں، تیرے لباس کو، تیری داڑھی کو، تیری نمازوں کو، تیری خیرت کو۔ دوستو اسی سے جڑا ہوا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں احیاء العلوم میں کہ جب امام اگر سلام پھیرتے ہوئے ترچھی نظر سے پیچھے نظر پڑ جائے اور اس کو یہ خیال آ جائے کہ آج میرے پیچھے اتنے لوگوں نے نماز پڑھی ہے، تو اس امام کی نماز فاسد ہے۔ مسلم کی نماز تو ہو جائے گی لیکن اس امام کی نماز فاسد ہے، کیونکہ یہ فطرت انسانی ہے۔ ایسا خیال آتا ہے کہ میری تقریر میں آج اتنے لوگ تھے، آج اتنے لوگ اسلام قبول کیے، آج اتنے لوگ رو رہے تھے، آج اتنے فلاں فلاں جماعت کے لوگ تھے، فلاں سلسلے کے لوگ تھے، میری تعریف کر رہے تھے تقریر کی، تینوں کو دوزخ میں ڈھکیلا جائے گا دوستو۔ تو اس لیے آپ اس میں کو چھوڑ دیجئے، آپ امت کی ترقی اگر چاہتے ہیں تو اس میں کو چھوڑنا پڑے گا، ورنہ آج امت میں جتنی نا اتفاقیاں ہیں سب اسی میں کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک 3-4 مثالیں سامنے رکھتا ہوں دوستو کہ اس میں نے کتنے نقصان پہنچایا ہے۔ سب سے پہلی مثال تو یہ گلی گلی مدرسوں کو دیکھیے آپ، اگر یہی مدرسے سارے کے سارے یہ جو لوگ ہیں صرف اس لیے کہ میں فاؤنڈر کہلاؤں، میں بانی کہلاؤں، 2-4 کمرے کا کرائے پہ مکان لے کے 20-25 بچے یتیموں کو جمع کر کے مدرسہ، پھر چندے جمع ہو رہے خوب، تو کیونکہ ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں بانی کہلاؤں، میں چندہ وصول کروں، میں خرچ کروں، میں فیصلہ کروں، میں مدرسین کا انتخاب کروں۔ لیکن اگر یہی سمجھدار اور ہوشیار علماء مل کے جو مدرسے ایگزسٹنگ ہیں، بڑے مدرسے جہاں مستند علماء موجود ہیں، علماء مفتی موجود ہیں، اگر ان مدرسوں کو زیادہ سے زیادہ تقویت پہنچائیں تو ہر شہر میں ایک یونیورسٹی قائم ہو سکتی ہے۔ یہ نہیں ہونے کی وجہ سے چھوٹے مدرسے کو بھی پیسہ چاہیے، بڑے مدرسے کو بھی پیسہ چاہیے، 2-2 لاکھ 4-4 لاکھ مل کے جو قوم کے کروڑوں روپے ہیں پورے اس طریقے سے تقسیم کر کے پورے حفاظ علماء کی آج کیا کوالٹی ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ میرے پاس دوسری مثال ہے دوستو کہ ابھی NRC CA وغیرہ کے پروٹیسٹ میں آپ نے دیکھا کہ 2-2 4-4 افراد کے سینکڑوں گروپ اپنی طرف سے پروٹیسٹ کر رہے تھے، اور اس کی وجہ سے جو طاقت تقسیم ہو رہی تھی، اگر یہ سارے کے سارے مل کر ایک بڑی طاقت کے ساتھ، بڑی جماعت کے ساتھ جڑ جاتے تو ایک فورس بھی پیدا ہوتا۔ کوئی صاحب فیس بک پہ چینل کھولے ہوئے ہیں، کوئی صاحب یوٹیوب پہ چینل کھولے ہوئے ہیں، کوئی صاحب کو لکھنے کا شوق ہے وہ ٹویٹر پہ لکھے جا رہے ہیں، واٹس ایپ پہ لکھے جا رہے ہیں،
یہ جو ہر ایک کی اپنی اپنی طاقت تھی، لیکن ان لوگوں نے اپنی طاقت کو اپنے طور پر کہ میں جس قابل ہوں میں فلاں کے پیچھے کیوں چلوں گا، تو یہ کسی کے پیچھے چلنا نہیں چاہتے، اس لیے لوگ ان کے پیچھے نہیں چلنا چاہتے، اس لیے میں کیا کر سکتا ہوں وہی کر رہے تھے لوگ۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ جس وقت بامبے کے فسادات ہوئے تھے، بال ٹھاکرے اور داؤد ابراہیم نے مل کر جو قتل و خون کی بازار گرم کیا تھا بامبے کے اندر، سری کرشنا کمیشن میں پوری رپورٹ موجود ہے کہ بامبے میں کس طریقے سے مسلمانوں کو ختم کیا گیا، پھر داؤد ابراہیم جیسے لوگوں نے ہندوؤں کو ختم کیا۔ اس وقت نرسمہا راؤ چیف منسٹر پرائم منسٹر تھا، وہ شیو سینا کے زخمیوں کو دیکھنے کے لیے دواخانہ آیا، تو وہاں پر رپورٹرز نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ مسلمانوں سے بھی ملے؟ تو اس نے کہا، دیکھیں اس نے جو کہا ایک عبرتناک جملہ ہے یہ سب کے لیے، اس نے کہا کہ میں کس سے ملتا، کیونکہ اس وقت ناگپاڑا میں 100 گروپ، ہر گروپ میں 2 4 4 لوگ، اس وقت جوہو یا اندھیری میں جائیے تو 150 گروپ، بھیونڈی میں جائیے تو 200 گروپ، پونا میں جائیے تو 500 گروپ، ہر گروپ ہر شخص اپنے آپ کو ایک لیڈر سمجھتا تھے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ کس سے بات کی جائے؟ کیا سینکڑوں لوگوں سے بات کی جائے گی؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ تا وقت ہے کہ آپ ایک جماعت یا ایک لیڈر کو منتخب کر کے نہ بھیجیں۔ میرے پاس ایک اور مثال ہے دوستو، کہ الیکشن ہوتے ہیں، ایک آدمی جہاں سے امید ہے جیتیں گے، اس کے ساتھ اس کے اگینسٹ 25 آدمی کھڑے ہو جاتے ہیں، کیوں؟ تاکہ وہ آدمی کو جتائیں جو الیکشن جیت کے پھر ملک سے بھی غداری کرتا ہے، لوگوں سے بھی غداری کرتا ہے، کیونکہ فاشسٹوں سے 5-10 کروڑ 20 کروڑ 25 کروڑ لے کے بغاوت کرتا ہے اور دوسری پارٹی میں شامل ہو جاتا ہے۔ ایک اور اگر مثال دیکھیں ابھی آپ نے دیکھا کہ راشن کٹ تقسیم ہوئے، اور جتنا پیسہ اور جتنا راشن مسلمانوں نے اپنے اپنے طور پر انڈیویجولی تقسیم کیا، ساری جماعتوں نے مل کر نہیں کیا، لوگوں نے سیلف لیسلی لاکھوں روپیہ بانٹا، کسی کو راشن بانٹ رہے ہیں، کسی کو پیسے بانٹ رہے ہیں، کسی کو کپڑا بانٹ رہے ہیں، لیکن یہ کام ٹی آر ایس نے بھی کیا، یہ کام بی جے پی آر ایس ایس نے بھی کیا، یہ کام کانگریس نے بھی کیا۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ جب ایک پارٹی کے ڈسپلن کے تحت، اس کے بینر کے تحت کوئی کام ہوتا ہے، کسی ایک آدمی کو چاہے 1 کلو چاول کی مدد کیوں نہ پہنچے، وہ ایک انڈیویجول آدمی کا شکر گزار نہیں ہوتا بلکہ ایک پارٹی کا شکر گزار ہوتا ہے۔ اس کا پورے ملک میں چرچا ہوتا ہے کہ بھائی آر ایس ایس والوں نے ہماری مدد کی ہے، کانگریس والوں نے ہماری مدد کی ہے، پورے ملک میں اس پارٹی کا اعلان، اس پارٹی کا نام، اس پارٹی کا ایفیکٹ، مورل ایفیکٹ، الیکٹورل ایفیکٹ، ہر طرح سے ایفیکٹ پڑتا ہے۔ لیکن ہمارے لوگوں نے انڈیویجولی اپنی اپنی دکان، اپنا اپنا ٹیبل لگا کے جو تقسیم کیا، اور اگر یہ لوگ کوئی پاپولر فرنٹ آف انڈیا ایس ڈی پی آئی کے تحت کام کرتے، کوئی جماعت اسلامی ایس آئی او کا بینر لگا کے کام کرتا، کوئی ایم آئی ایم کے ساتھ دیتا، تو اس کی وجہ سے صرف خدمت خلق نہیں ہوتی بلکہ ایک جماعت کا میسج، ایک جماعت کی دعوت، ایک جماعت کے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز پورے ہندوستان میں پھیلتے۔ لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا، کیوں؟ کہ جن سے بھی ہم نے بات کی وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں دراصل یہ سمجھتا ہوں کہ شہرت کے بغیر کام، شہرت کی خواہش نہیں ہونا چاہیے، میں اللہ کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ۔ لیکن آپ کو یہ نہیں معلوم کہ یہ بھی شیطان کا بہت بڑا وسوسہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں، میں شہرت نہیں چاہتا۔ میرے دوستو، جس اللہ نے آپ کو میں سے منع کیا ہے، شہرت سے منع کیا ہے، اسی اللہ نے یہ بھی تو حکم دیا کہ جب قوم اور ملت کے لیے کوئی کام کرو تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی رسی کو اکیلے نہیں، مل کے تھامو، طاقت سے تھامو، یونٹی سے تھامو، کلیکٹیوٹی سے تھامو۔ لیکن آپ نے یہ موقع ضائع کر دیا، اور اکیلے اپنا مقام بنانے کے لیے یا اپنی خدمت کرنے کی وجہ سے آپ نے قوم کی طاقت کو جو قائم کرنے کا، اسٹیبلش کرنے کا موقع تھا، آپ نے وہ گنوا دیا۔ اور یہی نہیں ہے، بابری مسجد کمیٹی میں جائیے آپ، مسجد کی خدمت تو کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن جب تک کہ میں کمیٹی کا ممبر نہیں بنوں گا میں نہیں کروں گا۔ ادارے، سوشل ورکس اور بے شمار تنظیمیں ہیں، انجمنیں ہیں، یہ تمام کی تمام صرف اس لیے قائم ہوتی ہیں کہ وہ میں ہیں، ہزاروں صدر، ہزاروں نائب صدر، ان تمام کو پیسے کی ضرورت ہے۔ پیسہ کہاں ہے؟ پیسہ قوم کی جیب میں ہے۔ جو آئے گا تو بھی سب کو 1-1 لاکھ، 2-2 لاکھ، 4-4 لاکھ، 5-5 لاکھ، ہر جماعت پیسے کی محتاج، ہر جماعت افراد کی محتاج۔ پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ جیسے نماز کے بعد آپ نکلتے ہیں، 1000 روپے آپ کی جیب میں ہیں، اگر یہ 1000 روپے 1 یا 2 آدمیوں کے کام آ جائیں تو ان کے کام بن سکتے ہیں، لیکن جب ہزاروں مانگنے والے ہوں گے تو کسی کو 10 روپے، کسی کو 20 روپے، سارے کے سارے ساری عمر فقیر رہیں گے۔ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے انجمنیں، آرگنائزیشن، جماعتیں گھاس پھوس کی طرح، یہ بھی محتاج۔ بڑی جماعتیں جو عالی شان پروگرامز اور پلانز لے کے پھر رہے ہیں، وہ بھی پریشان، وہ بھی محتاج ہیں فنڈنگ کی، یہ بھی محتاج ہیں۔ تو دوستو، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، میرے پاس صرف 3 منٹ بچے ہیں اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے۔ اب سارے کی سارا دولت آپ کی تقسیم ہو گئی چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں،
اور افراد تقسیم ہو گئے، پورے ذہین ترین افراد، کوئی چھوٹی چھوٹی انجمنیں بنا رہا ہے، کوئی فیس بک پہ بیٹھ گیا ہے ماڈریٹر بن کے، کوئی یوٹیوب پہ بن گیا ہے. جماعتوں کے اندر بڑے نہیں آنے کی وجہ، بڑے اچھے ذہین لوگ نہیں آنے کی وجہ سے یہی ہوتا ہے. میں ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گا کہ ایک صحابی نے آ کر عرض کیا رسول اللہ میرے پاس دراصل نام کے علاوہ دینے کچھ بھی نہیں ہے، کیا میں دے سکتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم نام بھی دے سکتے ہو. تو تاریخ گواہ ہے کہ اس غزوے میں مسلمانوں کی کامیابی کے بعد جب مال غنیمت جمع کرا رہے تھے تو رات کے اندھیرے میں ایک صحابی منہ پہ رومال باندھے ہوئے آئے، مال جمع کرایا. کلیکٹر نے نام پوچھا، انہوں نے کہا کہ میں جس کے لیے کام کر رہا ہوں وہ میرا نام جانتا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے خلوص، کہ آپ اللہ کے لیے اگر کام کر رہے ہوں تو پھر آپ ایسا کام کریں کہ نہ آپ اسٹیج پہ نظر آئیں، نہ آپ صدارت میں نظر آئیں، نہ مہمان خصوصی میں نظر آئیں، آپ کے دل میں وہ خواہش ہی نہ ہو. ایک مولانا، اب جانے دیجیے مولانا، مسئلہ یہی ہے، سب سے بڑا مسئلہ آج کا یہی ہے کہ آپ کسی عالم کا نام لیں، اس کے مخالف اتنے علماء ہیں جنہوں نے اپنے چاہنے والوں کے ذہن میں اس عالم کے تعلق سے اتنا زہر بھر دیا ہے کہ اس کا نام لینے سے باقی لوگ بدک جاتے ہیں. ہاں، علماء کو ذلیل علماء ہی نہیں کیا ہے، ایک دوسرے کو جو انسلٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی جو توہین کرتے ہیں، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں. خیر، اس بزرگ نے فرمایا کہ اگر عمارت، ایک بلند عمارت چاہتے ہو، ایک عالیشان عمارت چاہتے ہو تو اس کی بنیاد کے اینٹ اور پتھر بن جاؤ. یہ ہے ٹریجڈی اس دور کی، کہ ہر شخص اس دور میں لائٹنگ بننا چاہتا ہے، ایلیویشن بننا چاہتا ہے، گیٹ اور ونڈوز بننا چاہتا ہے، لیکن بنیاد کی عمارت، بنیاد کی اینٹ اور پتھر بننا نہیں چاہتا. اگر آپ اس میں کو ختم کر دیں، مٹا دیں اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے، آپ 10-15% ہو کر بھی حکومت کر سکتے ہیں. اور اگر آپ 90% بھی ہوں لیکن اس میں کو ختم نہیں کر سکتے تو ہمیشہ ہم محکوم ہی رہیں گے. میں آخری بات یہ عرض کرتا ہوں دوستو، کوشش کیجئے کہ آپ جو چاہتے ہیں وہی کام اور بہت سارے لوگ کر رہے ہیں. آپ سے 1% بھی اگر کوئی بہتر ہو تو فوری اس کا سپورٹ کیجئے، اپنے آپ کو مٹا دیجئے، اس کی سپورٹ کیجئے. اور اگر آپ کو اپنے سے بہتر کوئی نظر نہ آئے، آپ کو آپ کے آئیڈیل کے مطابق، آپ کی سوچ کے مطابق کوئی جماعت، کوئی فرد، کوئی ادارہ اگر نہیں محسوس ہو رہا، اور ایسا کوئی ہے ہی نہیں کہ آپ جس کا ساتھ دے سکیں، تو یقین مانیے آپ سب سے بہترین لیڈر ہیں، آپ سب سے بہترین انٹلیکچوئل ہیں، آپ سب سے بہترین مخلص ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ شیطان کا سب سے بہترین نوالا بھی ہیں. شیطان یہی چاہتا ہے کہ آپ میں کی پوجا کریں، ہم کی طرف بالکل نہ جائیں، اور اس کے نتیجے میں نہ تو آپ ترقی کریں گے نہ تو امت، کیونکہ آپ کو اپنے سے بہتر کوئی نظر ہی نہیں آتا. تو دوستو، یہ تھا آج کا سیکنڈ کمانڈمنٹ کہ اس میں کو دفن کیجیے، آپ کی گفتگو میں میں نہ آئے. اور جس سے گفتگو کر رہے ہیں اگر اس کی گفتگو میں میں آ رہا ہے تو یقین کر لیجئے وہ قوم کے کام آنے والا نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.